तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह नहल आयात 112 ता 124। आगे का मज़मून। आगे कुरैश की तंबीह के लिए एक बस्ती को बतौर मिसाल पेश किया गया है कि अगर उन्होंने अपनी रविश ना बदली तो उनका भी वही अंजाम हो सकता है जो इस बस्ती वालों का हुआ। नीज़ उनको ये हिदायत फरमाई गई है कि अपने जी से हराम व हलाल ना ठहराओ। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल ठहराया है उनको खाओ बरतो, अपने मुशरिकाना तवहुमात के तहत उनको हराम ना ठहराओ। इसी झेल में इस हकीकत की तरफ भी इशारा फरमा दिया गया है कि यहूद पर भी वही चीज़ें हराम की गई थी जो इस मिल्लत में हराम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सरकशी के सबब से बाज़ चीज़ें अज़ खुद अपने ऊपर हराम कर लीं और उनकी हुर्मत को वो अब मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना यहूदियत और ना नसरानियत और ना ही मिल्लत मुशरिकीन से कोई अलाका था। उनकी मिल्लत इन सब से अलग थी और वही मिल्लत है जिसकी पैरवी की हिदायत तुम्हें की गई है। सब्त के एहतराम का ताल्लुक भी यहूद से था। मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आयात की तिलावत कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुत्मइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूह फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल लिग़ैरिल्लाहि बिहि फ़मनित्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून। मताउन क़लील वलहुम अज़ाबुन अलीम। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। सुम्म इन्न रब्बक लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्म ताबू मिन बाद ज़ालिक वअस्लहू इन्न रब्बक मिन बादिहा लग़फ़ूरुर रहीम। इन्न इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुश्रिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तक़ीम व आतैनाहु फ़िद दुनिया हसना व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा काना मिनल मुश्रिकीन। इन्नमा जुइलस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। तर्जुमा। और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है जो बिल्कुल अमनो इत्मीनान की हालत में थी। उनको उनका रिस्क फरागत के साथ हर तरफ से पहुंच रहा था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनकी करतूतों की पादाश में उनको भूख का मज़ा चखाया और खौफ का लिबास पहना दिया। और उनके पास एक रसूल उन्हीं में से आया और उन्होंने उसकी तकज़ीब कर दी तो उनको अज़ाब ने आ दबोचा और वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे। तो अल्लाह ने तुम्हें जो चीज़ें जायज़ व पाकीज़ा दे रखी हैं उनमें से खाओ
اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام ٹھہرایا ہے۔ بس جو کوئی مجبور ہو جائے، نہ طالب ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ حق ہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام، کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے چند روزہ عیش اور دردناک عذاب ہے۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی جو ہم نے پہلے تم کو بتائیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ پھر تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور ان کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے زمرے میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ سبت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں قیامت کے روز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قریہ مرکزی بستی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کے توابع اور ملحقات ہوں۔ یہاں قریہ کی تصریح نہیں ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اشارہ سبا کی طرف ہے۔ اہل مکہ کے سامنے اس بستی کی مثال کئی جگہ تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہوں آیات 15 تا 20 سورہ سبا۔ اس بستی پر اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ دو رویہ سرسبز شاداب باغوں کی قطار تھی، نہر تھی، چشمے تھے، لیکن اس کے باشندوں نے اللہ کی ناشکری اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ کا عذاب ایک بے پناہ سیلاب کی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس میں عربیت کے اعلیٰ اسلوب کے مطابق حذف ہے۔ اگر اس حذف کو کھول دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی: أَذَاقَهَا اللَّهُ طَعْمَ الْجُوعِ وَأَلْبَسَهُمْ لِبَاسَ الْخَوْفِ، یعنی اللہ نے ان کے کفران نعمت کی پاداش میں ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور امن و اطمینان کی جگہ ان کو خوف و خطرے کا جامہ پہنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی انہی میں سے ایک رسول ان کو متنبع کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب نے ان کو آ دبوچا، اور یہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے، اس لیے کہ اپنی ناشکری سے اس کے اسباب انہوں نے خود فراہم کیے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اہل مکہ کو اہل سبا کا انجام یاد دلا کر ان کو یاد دہانی فرمائی کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال و طیب بخشی ہیں ان کو کھاؤ برتو اور اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اہل سبا اور اہل مکہ میں بڑی مماثلت تھی۔ اوپر اہل سبا کے باب میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھیے، پھر حرم مکہ کی شان میں یہ الفاظ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، قصص 57 پڑھیے تو دونوں کی مماثلت واضح ہو جائے گی۔ جس طرح
اہل سبا کو امن اور چین کی زندگی حاصل تھی، اسی طرح اہل مکہ کو بھی امن و اطمینان کی زندگی حاصل تھی۔ خانہ کعبہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر امن و امان کا شہر تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ الامین پر حملہ کرنے کی جرأت کر سکے۔ تمام ملک سے تجارتی قافلے یہاں بے خوف و خطر آتے اور اس شہر کے باشندوں کی خوشحالی کا ذریعہ بنتے۔ خود اہل مکہ کے تجارتی قافلے ہر موسم میں بے خوف و خطر دور دور کے سفر کرتے، لیکن ان کو نقصان پہنچانا تو الگ رہا، راستے کے بدوی قبائل ان کی حفاظت کے لیے مدرکہ فراہم کرتے کہ یہ بیت اللہ کے خادم اور متولی ہیں۔ ان نعمتوں کا حق یہی تھا کہ یہ ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کے شکر گزار بنتے، لیکن انہوں نے شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کے بخشے ہوئے جانوروں کی قربانی اپنے مزعومہ شریکوں کے تھانوں اور آستانوں پر کر دی، محض اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت اپنے جی سے ان کو حلال و حرام ٹھہرایا، اور اس طرح اسی کفران نعمت کے جرم کے مرتکب ہوئے جس کے مرتکب ہو کر اہل سبا کافر کردار کو پہنچے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ شرک کی تمام خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود دعویٰ یہی کرتے تھے کہ وہ پرستش خدا ہی کی کرتے ہیں۔ بتوں کی پرستش کے حق میں انہوں نے یہ دلیل پیدا کی کہ ہم ان کی پرستش تو محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان کا زعم یہ تھا کہ یہ خدا کے مقرب اور چہیتے ہیں، اگر یہ راضی رہیں گے تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلوا دیں گے۔ اسی زعم کے تحت وہ ان کو نذرانے اور چڑھاوے پیش کرتے اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہوتا کہ نہ ان کا دودھ اور گوشت کھانا جائز ہوتا اور نہ ان پر سواری کی جا سکتی تھی۔ قرآن نے ان کے اسی مغالطے کو یہاں رفع کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے تو اس کی نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو، نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حرام و حلال ٹھہراؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم۔ ان جانوروں میں سے تمہارے اوپر حرام صرف مردار اور خون، لحم خنزیر اور وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر کسی شخص کی بھوک سے جان پرا بنی ہو تو بقدر سد رمق وہ ان میں سے کسی چیز کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، ایسی حالت میں خدا اس کو معاف کر دے گا اور اس پر رحم فرمائے گا۔ غیر باغ ولا عاد، بس یہ ایک شرط اس کے ساتھ ہے کہ نہ اس حرام کو دل سے چاہنے والا بنے اور نہ سد رمق کی حد سے متجاوز ہو، یعنی یہ نہ کرے کہ اضطرار کو حرام خوری کا بہانہ بنائے اور پھر خوب حرام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے۔ مزید تفصیل کے طالب مائدہ آیت 3 اور انعام آیت 145 کے تحت جو کچھ لکھا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یعنی حلال و حرام کرنے کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی خدائی سند کے محض اپنے مزعومات کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دینا شروع کر دے۔ یہ اللہ پر جھوٹ افطرا ہے، کیونکہ جو بات اس نے نہیں فرمائی وہ تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو، اور یاد رکھو کہ خدا پر جھوٹا افطرا کرنے والے کبھی فلاح یاب نہیں ہوں گے۔ لما تصف السنتکم الکذب، یعنی جن کے باب میں محض تمہاری اپنی زبان کے جھوٹے اور بے بنیاد دعوے ہیں، ان کے حق میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یعنی اپنے جی سے حلال و حرام قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالآخر یہ بات خدا پر جھوٹے افطرا تک منتہی ہوتی ہے جو شدید ترین جرائم میں سے ہے۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم،
یہ لا یفلحون کی وضاحت ہے، یعنی اللہ پر افطرا کرنے والوں کے لیے بس اس دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کے عیش و آرام ہے، اس کے بعد ان کے لیے ایک ابدی عذاب علیم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اصلاً یہود پر بھی وہی چیزیں حرام ٹھہرائی گئی تھیں جو اوپر آیات 115 میں مذکور ہوئی ہیں، لیکن پھر انہوں نے خود اپنے جی سے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں جو ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی گئیں۔ خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ اس کی وضاحت نساء کی آیت 160 کے تحت گزر چکی ہے، تفصیل کے طالب اس پر نظر ڈال لیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یہ اوپر کی تنبیہات کے بعد ایک بشارت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی واضح ہدایات کے باوجود اب تک غلطیوں، جہالتوں اور تعصبات میں گرفتار رہے ہیں، ان کے لیے اب بھی نجات کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا جنہوں نے جہالت کے سبب سے برائیاں کیں، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بعثت سے قبل جو تاریکی کا دور گزرا ہے، اس میں لوگوں نے خدا کی جو نافرمانیاں کی ہیں، اگر تمہاری اس دعوت کے بعد انہوں نے توبہ اور اصلاح کر لی تو ان کے لیے خدا کی رحمت میں داخل ہونے اور اس کی مغفرت کے مستحق ہونے کا موقع اب بھی باقی ہے۔ بدقسمت ہی ہوں گے جو اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یہود و نصارہ اور مشرکین سب اپنی اپنی بدعات کی تائید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بطور سند استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے ہر گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے پر ہے اور حرام و حلال کے معاملے میں ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کر رہا ہے۔ نصارہ بھی، جنہوں نے خنزیر تک کو جائز کر لیا تھا، اسی خبث میں مبتلا تھے۔ مشرکین مکہ کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو تھے ہی اپنے زعم میں ملت ابراہیم کے اجارہ دار۔ یہ سب بجائے اپنے اپنے رویے کا جائزہ لینے کے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، حرام و حلال کے معاملے میں ان کے ضابطہ کی پیروی نہیں کر رہے، بلکہ ان سے الگ اپنی راہ انہوں نے نکالی ہے۔ قرآن نے ان سب کا یہ جواب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک الگ امت تھے، وہ اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اسی طرح آل عمران میں فرمایا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ اللہ کی طرف یکسو تھے۔ امہ کا لفظ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انفرادیت کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ یہود، نصارہ اور مشرکین کسی میں سے بھی نہ تھے، بلکہ ان سب سے الگ وہ ایک حنیف مسلم تھے۔ دوسری ان کی اس جامعیت و مرکزیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ نے ان کو بخشی تھی، اس لیے کہ وہ صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک عظیم امت کے بانی تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید تعریف ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہی کے شکر گزار تھے۔ تمہاری طرح اللہ کی نعمتوں کو اصنام و انصاب کی طرف منسوب کر کے خدا کی ناشکری کرنے والے نہیں تھے، اور ان کی اسی شکر گزاری کی یہ برکت تھی کہ خدا نے ان کو منصب نبوت کے لیے انتخاب فرمایا اور ایک صحیح راہ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی دنیا میں بھی اللہ نے ان کو مال و جاہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ ان کی حیثیت ایک حکمران کی ہو گئی، اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحین میں اپنا درجہ اور مقام حاصل کریں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی
ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے یہ سارے مدعی یہود، نصارہ اور مشرکین تو بالکل جھوٹے ہیں۔ ہاں، ہم نے تمہاری طرف البتہ یہ وحی کی ہے کہ تم ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، چنانچہ تمہاری ملت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ یہود کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے کہ یہ لوگ سبت کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سبت کا احترام ملت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جزو نہیں، بلکہ سبت یہود کے لیے مشروع ہوا تھا اور انہوں نے بھی اس کے باب میں اختلافات پیدا کر کے اس کی حرمت برباد کر دی۔ اب ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ سبت کے آداب و احکام کے بارے میں ان کے ہاں جو اختلافات ہیں ان کی تفصیل بڑی طولانی ہے، ہمارے لیے اس میں پڑھنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔